आज कलाम मुकद्दस में से जिस विर्द का इंतखाब किया गया है एक बहुत ही मशहूर ज़माना दास्तान हादसा वाक़या पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब उसकी पहली 9 आयात का हम मुतालिया करेंगे। मूसा की जानब से लिखी जाने वाली किताब पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत से नामी आयत तक कुछ इस तरह मरकूम है। और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सुनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम जमीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावन ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबल हुआ क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रोए जमीन पर परागंदा किया। खुदावन इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदूसियत के मालिक इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदावन मसीह यीशु में हमारे बाप, एक बार फिर मैं खुदावन यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर तेरे कदमों में हूँ और ऐ खुदावन अपनी तकवीयत के लिए तेरे हजूर सिजदा रेज़ हूँ। अपने नाम को जलाल दे, मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। मुकद्दस ऐ खुदावंद कलाम को बयान करने की ऐ खुदावंद हिम्मत और ताकत दे और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की मदद और सहायता मैसर कर। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस मजमून के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है इंसानी गठजोड़, बर्बादी या बहाली। इंसानी गठजोड़, बर्बादी या बहाली। इंसान दुनिया के अंदर दो बड़े तबकों में बांटा जा सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे गिरोह हैं जो किसी भी काम के लिए हम ख्याल होते हुए वो एकदम जुट जाते हैं और तहस नहस कर सकते हैं और कुछ भी जो है वो उनसे पीछे नहीं छूटता। और दूसरा जो है वो अच्छाई के पैरों है और वो भी इसी तरह का एक खौफनाक मंजर जो है वो पैदा कर सकते हैं जिसकी जो है बुनियाद जो है वो सच्चाई पर है, लेकिन बहुत दफा वो दूसरों के लिए भलाई नहीं बल्कि दूसरों का नुकसान जो है वो अंजाम देती है। आज हम इंसान के अंदरूनी मामलात के अंदर जाकर उसकी चंद खूबियों के बारे में जानेंगे कि जब इंसानी जिस्म जो है, इंसानी रूह जान जिस्म जो है, जब ये काम करता है तो किस तरह से उसके अफाल जो है वो रूनुमा होते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत दिलचस्प
مضمون ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس ورد میں کار فرما ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو یہ کرنے لگے ہیں تو کوئی چیز ان سے نہیں چھوٹے گی جس کا یہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو انسان اپنی خصوصیات کو جب استعمال کرتا ہے، احساسات کو، جذبات اور چاہت کو، اور ان کو جو سامنے لانے والی چیز ہے وہ ہے انسان کا ارادہ۔ ارادے کے پیچھے ہمیشہ ایک ضرورت جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے۔ جس طرح یہاں پر انہوں نے اپنی ضرورت کو کیسے بیان کیا، چوتھی آیت میں کچھ اس طرح کہتے ہیں، پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اب یہ ان کی ضرورت تھی جس نے ان کے ارادے کو بنیاد مہیا کی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ایک شہر اور ایک برج بنائیں گے تاکہ ہم زمین پر پراگندہ نہ ہو، اور ہماری یاد اور ہمارا نام اور ہماری جو اس زمین کے اوپر جو ہے حکومت جو ہے وہ قائم رہے۔ اور یوں انہوں نے خدا کی مخالفت میں پہلا قدم اٹھایا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خدا نے طوفان نوح سے ایک بار ساری زمین جو ہے وہ جانداروں سے جو ہے ان کے غلط کاریوں سے اس کو پاک کیا، اور جب یہ نسل بڑھی، سیم، حام اور یافت اور نوح کی نسل جب آگے بڑھی، افزائش ہوئی، تو ایک انبوہ کثیر جو ہے وہ ہجوم کی صورت میں آگے بڑھتا گیا، اور نمرود ان کی اگوائی کرنے لگا۔ اگوائی جب نمرود کر رہا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کے دماغ کے اندر جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور پھر اس کے لیے بے شمار جو ہے وہ لکھا ہے۔ لیکن ہم 7 باتوں پر غور کر رہے ہیں، مثبت اور منفی پر، کہ اس برج نے کیوں خدا کو جو ہے وہ اس بات کے لیے اکسایا کہ وہ انسان کے اندر نا اتفاقی پیدا کر دے۔ تو نمبر 1، ان کے ارادے نے خدا کو للکارا۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس نے اس کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لیکن ان کی ضرورت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم ایک شہر بنائیں اور اپنا نام کریں، تاکہ اور ایک برج بنائیں تاکہ ہم زمین پر پراگندہ نہ ہو جائیں، کھو نہ جائیں، دور دور نہ نکل جائیں، بلکہ اس جگہ کو ہم اپنے نام کے ساتھ منسلک کر لیں۔ دوسرے نمبر پر وہ خدا کے خلاف ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے خدا کو فتح کرنا چاہا۔ چوتھے نمبر پر انہوں نے انسان کی بڑائی جو ہے اس کو ترجیح دی۔ پانچویں نمبر پر وہ خدا کے مخالف ٹھہر گئے، اور چھٹے نمبر پر خدا کو نظر انداز کر دیا، اور ساتویں نمبر پر خدا کی مخالفت کی انہوں نے۔ بے شمار حوالہ جات ہیں کلام مقدس کے لیے ان ٹاپکس کے اوپر، لیکن ہم اگلے 7 جو ہیں ان پر ذرا غور کریں گے کہ پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں یوں تعلیم دیتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم اپنے مخالف کو للکارتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 21واں باب 13ویں ہے۔ جب پالوس جو ہے وہ کلیسیا کے اندر بیٹھا ہے، دعا ہو رہی ہے، اور پالوس
اپنے دل کی بات جو ہے ان کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں یروشلم میں جاؤں، میں وہاں منادی کروں۔ تو لوگ کہنے لگے وہاں پر لوگ تمہاری جان کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں تمہیں قید کر لیا جائے، وہ چاہتے ہیں تمہیں دکھ دیا جائے، وہ چاہتے ہیں تجھے واپس انہی راہوں پر لے کر آئے۔ تو پالوس اپنے دل کا ارادہ جو ہے، جو وہ ٹھان چکا تھا اپنے دل میں، وہ ان پر عیاں کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب 21واں باب 13ویں آیت، مگر پالوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ ہے وہ ارادہ جو خدا کی مرضی کے عین مطابق اور اس کے جلال کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہم جب اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے چلتے ہیں تو ہمارا مخالف جو ہے ہم اس پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کس کے مخالف ہیں اور کس کی طرف ہیں۔ دوسرا تimotheus 3 باب 8ویں آیت، اور جس طرح ینیس اور یمریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہے۔ اور پھر دوسرا تimotheus 4 باب اس کی 15ویں آیت میں، اس سے بھی تو خبردار رہ کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کس کے مخالف ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اس کے مخالف جو بھی ہے ہم اس کے مخالف جو ہے وہ گنے جائیں گے، ٹھہریں گے، ظاہر کریں گے اور ثابت ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ جو ہمارا اکٹھا ہونا ہے، آج کل دنیا کے اندر اس کا فقدان ہے۔ 4 لوگ کسی جگہ پر اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، اگر بیٹھیں گے تو ان کی بات میں اتفاق نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو خدا کا نام جلال پاتا ہے، اچھائی جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسی ایکتا کے لیے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کہا تھا، متی کی انجیل اس کا 23واں باب 37ویں آیت، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ ایک ایسی نا اتفاقی، ایک ایسا خلا جو ہے وہ انسانوں کے درمیان پیدا کر دیا گیا کہ وہ کبھی بھی یکجا اور ایک جگہ پر نہ آ سکے۔ اور نمبر 4 پر ہے کہ جب ہم ستائش کرتے ہیں تو ہمارے مخالف نے جو مسائب، جو مشکلات، جو بندھن ہمارے ارد گرد رکھے ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ابلیس کا سب سے بڑا مرحلہ جو ہے، سب سے بڑا اس کی جو دقت ہے یا جو اس کی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلام کو روکنا چاہتا ہے، کلام سننے سے، کلام سنانے سے اور کلام پر عمل کرنے سے۔ جب 70 لوگ خداوند یسوع مسیح نے بھیجے وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور خداوند نے کیا کہا؟ آئیے پڑھتے ہیں
کہ جب پالوس اور سیلاس قید خانے میں ڈال دیے گئے، انہیں کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اس طرح سے پیش کیے جاؤ گے حکومت کے سامنے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اعمال کی کتاب 16واں باب اس کی 25ویں اور 26ویں ہے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی۔ کب؟ جب وہ ستائش کر رہے تھے، جب وہ خداوند کی وڈیائی کر رہے تھے۔ 25ویں ہے، آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے۔ اور اس نے ان 70 سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی مانند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آئیے آج اپنی زندگی پر غور کیجیے، ہمارے ارادے کے پیچھے کیا بنیاد ہے؟ کون سی ضرورت ہے؟ کیا ہمارا ارادہ خداوند کے جلال کے لیے ہے، یا ہمارا ارادہ اپنے نام کے لیے، اپنی سہولت کے لیے ہے؟ جس طرح ان لوگوں کے ابوں نے اس گٹھ جوڑ نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، قوم کے لیے، گروہ کے لیے، انبوں کے لیے انہوں نے ایک ایسی چیز کو پیدا کیا کہ وہ سب خدا کے مخالف ہو گئے، اور وہ اپنا نام کرنے لگے اور زمین پر اس طرح رہنے لگے کہ وہ زمین پر خدا کے مخالف ہوں اور خدا کے احکام کی پیروی نہ کریں۔ آئیے آج اپنی ان خصوصیات کو دیکھیں، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری جو چاہت ہے وہ کس طرح کی ہے؟ کیا ہم ایک روٹین میں چل رہے ہیں؟ کیا ہم ایک پہیے کی طرح ہیں جس کو گھما دیا جائے تو وہ گھنٹوں اپنے محور پر گھومتا رہتا ہے؟ یا ہم ایک جیتے جاگتے ایسے انسان ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی پہچان رکھتے ہیں اور اس کے جلال کے لیے اپنی خوبیاں، اپنی خصوصیات، اپنا جسم، جان اور روح پیش کرتے ہیں تاکہ خداوند اس زمانے میں، اس دنیا میں جلال پائے اور لوگوں کے ایمان اور ان کی نجات کو محفوظ کیا جائے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، تو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ میرے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ میرے خداوند تیرے پیغام کے لیے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ خداوند تیرا عظیم نام ہمارے ساتھ ہو پیارے باپ، تیرا عظیم نام جلال پائے۔ خداوند سب کو برکت دے، جو ہمارے درمیان نہیں ہے خداوند ان کو تو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، اور پیارے خداوند ان کی حفاظت کر۔ پیارے باپ اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور تیرا پیارا نام جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ روت اور ولسن کو خداوند تو شفا دے، اور پیارے خداوند یوسف اور عزرا کو تیرا پیارا نام جلال پائے، اور پھر سے ہمیں ایک دوسرے سے ملا۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔